साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम समाज की आवाज में आपका मेजबान साजिद अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ आज हमारे खास छठ के मेहमान अज़ों की मुमताज नौजवान सियासी और समाजी शख्सियत और अदबी और साथी शख्सियत जिन्होंने इंतहाई करीब वक्त में अपनी मेहनत लगन और दयानतदारी से कबलियत और नेक नीति से इलाका हवा में इस तरह मकबूल है, उनसे आज जानते हैं। मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब और हमारे पीटीआई के तर्जुमान भी हैं। इमरान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज जब आपने समाज की पुकार में टाइम दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में, और जिस तरह आपका जो सिलसिला चला था साफत से सबसे पहले तो बताइएगा आपने तालीम जो है कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साजिद अली खान साहब आपका शुक्रिया, समाज टीवी का आपकी जितनी टीम है उसका शुक्रिया कि आपने आज मुझे अपना मेहमान बनाया और मुझे अपने खैरात के इज़हार का मौका फराहम किया। जहाँ तक तालीम की बात है जी, तो मैं बेसिकली हजरत शहर से हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट अटक की एक वेल नोन तहसील है। हजरत सिटी से मेरा ताल्लुक है, एक खान पठान फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अर्ली एजुकेशन मैंने यहीं से हासिल की। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हजरों से मैंने मिडिल का इम्तिहान पास किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हजरों से मैट्रिक विद साइंस की। उसके बाद FA का इम्तिहान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अटक और फिर ग्रेजुएशन तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हजरों में तालीम हासिल की। अच्छा, ये बताइएगा आप छठ महफिज कमेटी के चेयरमैन भी हैं और बानी भी रहे हैं, तो क्या इस छठ महफिज कमेटी के पीछे जो आपने इतनी खिदमतें खासकर इलाका छठ के लिए दी, तो क्या समझते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा नाज़रीन को। छठ मुहाफिज कमेटी का जो पस मंजर है वो इस तरह जी कि आपको पता है कि आज से तकरीबन 8 साल कबल हमारा जो इलाका छठ है, इलाका छठ तहसील हजरो छठ, इसको इसलिए बोलते हैं कि ये एक अबरानी जुबान का लफ्ज है। छठ एक ऐसे इलाके को बोला जाता है जो सतह समुंदर से नीचे सरफेस जो हो, सतह समुंदर से जो नीचे का एक, जिस तरह आप गड़ा कह रहे हैं अपनी जुबान में, हम छठ जुबान में उसको टोआ बोलते हैं, उस इलाके को छछ कहते हैं। तो लिहाजा तहसील हजरो जो कि ऑलमोस्ट पहले तो जब अंग्रेज का दौर था तो 84 देहातों पर मुश्तमिल था, लेकिन अब क्योंकि आबादी एक्सीड कर चुकी है और छोटे देहात भी बन चुके हैं, तो ये राउंड अबाउट तकरीबन 120 देहात हैं, इसको छछ कहते हैं तहसील हजरों को। तो छछ मुहाफिज कमेटी इसलिए माज़े वजूद आई कि आज से 8 साल कबल यहाँ पर चोरी डकैती तावान वगैरह की वारदातें आपको पता है कि डेली बेसिस पे होने लगी थी और पुलिस नाकाम हो चुकी थी। जराइम की आमाजगाह ये इलाका बन चुका था। और फिर जब मैंने ये महसूस किया, उस वक्त मैं PSC कामरा में जॉब करता था और साथ ही साथ किसी हद तक जर्नलिज्म भी करता था। तो मैंने महसूस किया हमारा यहाँ पर जो हजरत सिटी में एक हमारे अजीज हैं, उनके घर में एक बहुत बड़ी डकैती हुई। वो एयरफोर्स से रिटायर्ड एक चीफ टेक थे, तो उनको मारा पीटा भी गया और तकरीबन 50-60 लाख रुपए की उनके घर से डकैती हुई। खवातीन के साथ भी बदतमीजी की गई। तो उस वक्त जो मैंने महसूस किया कि अब खामोशी तोड़ने का वक्त है। अब एक तो हमने जराइम पेशा लोगों के खिलाफ आवाज उठानी है और फिर साथ ही साथ जो पुलिस की नाअहली है और जो पुलिस की नाकामी है उस पर भी एहतजाज करना है। तो वहां पर फिर मैंने जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में था तो सारे पॉलिटिशियंस मेरे वाकिफ थे, वहां पर मैंने पॉलिटिशियंस को ऑन बोर्ड लिया, जिसमें मलक अमीन असलम साहब थे, काजी अहमद अकबर थे, उसमें चंगेज खान को मैंने दावत दी, डॉक्टर नहीम थे और इस तरह के बाकी लोग थे। अवाम नाज दोस्तों, अहबाब को, साफी बरादरी आप जैसे दोस्तों को मैंने यहाँ पर फवारा चौक हजरों में हमने एहतजाज किया और अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि उसमें जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्त आए, सोशल मीडिया के दोस्त वहां पर मौजूद थे, तो जब ये खबर हुई कि इलाका छठ के लोग सरापा एहतजाज हैं, तो उसके बाद फिर मैंने ये महसूस किया कि परमानेंट बुनियादों पर तमाम यहाँ पर जितनी भी सियासी और मजहबी और दीनी जमातों के हमारे जो सीनियर लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके इलाका छठ तहसील हजरों में अमन व अमान की बेहतरी, हर किस्म के जराइम कराइम और फाशी के खात्मा और यानी कि इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि वो तकरीबन 8 सालों से हम काम कर रहे हैं, जिसमें तमाम जमातें शामिल हैं। और साजिद साहब, आप बिल्कुल हर चीज पे तनकीद भी की जा सकती है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश भी होती है, लेकिन आप सिर्फ ये देख लें
کہ اگر تمام جماعتیں چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، جے یو پی ہے، جماعت اسلامی ہے، منہاج القرآن ہے، جتنی بھی جماعتیں آپ دیکھ لیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پر ہم 8 سالوں سے کام کر رہے ہیں. اور اگر اس کی خدمات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں ہم نے جو ہے نا جو منشیات فروشی تھی اس کے سد باب کے لیے ہم نے کام کیا. جو خواجہ سراؤں کے فارسی کے پروگرام ہوا کرتے تھے، آپ کو پتا ہے کروڑوں روپے یہاں پر وہ لے کر جاتے تھے، وہ الحمدللہ ختم ہوئے. یہاں پر پھر ہم نے جو ہے باقی جو جرائم تھے، دیکھیں مقامی سطح پر آپ کو پتہ ہے کہ کافی اختلافات پائے چکے ہیں اور خاص کر چکلشیاں اتنی بڑھ چکی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سائد صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر تو اختلافات یا کوئی اختلاف رائے پاکستان کی خاطر ہو یا جمہوریت کی بہتری کی خاطر ہو تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اختلاف رائے جمہوریت کا حصہ ہے اور سیاست میں ہوتا ہے، بڑی جماعتوں میں خاص طور پر ہوتا ہے. لیکن اگر اختلافات اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہو یا ذاتی کسی اقتدار کے حصول کے لیے ہو یا اپنی سیٹ کے لیے ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات منفی مرتب ہوتے ہیں پورے پاکستان پر بھی اور اس جماعت پر بھی اور مقامی علاقے پر بھی. یہ بدقسمتی ہے جی کہ کچھ عرصہ سے یہ میں بالکل ساری دنیا کو پتا ہے، میں تو اس چیز خاص طور پر ڈسٹرکٹ اٹک میں یہ جی میں وہ ڈسٹرکٹ اٹک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں کہ جس طرح ایک آئیڈیل کنڈیشن یا سچویشن ہونی چاہیے اپنی ایک پارٹی کے قائدین میں، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. اور اس کی ذمہ داری ہم کسی ایک شخص پر نہیں ڈال سکتے یا کوئی اس کا قصوروار کوئی ایک شخص نہیں ہے. کسی میں زیادہ قصور ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے. اور ساجد جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو بندہ سفر کر رہا ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی کارکن ہے. یہ میں مختلف پروگرام میں، چاہے وہ میں ہمارا حضروں پر میں کوئی پروگرام کروں یا کسی اور چینل پر کروں، ویب سائٹ پر کروں یا کسی سوشل میڈیا پر کروں، تو میں یہ متعدد بات کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہمارے مقامی لیڈرشپ ہے، جتنی وہ عزت اپنے گروپ کے لوگوں کو، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی میں شروع میں نہیں ہے، یہ آئے ہیں، کوئی کاف لیگ سے آیا ہے، کوئی نون لیگ سے آیا ہے، کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے آیا ہے. اب آپ ڈسٹرکٹ اٹک میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتے. ہاں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی احمد اکبر ایک ایسا نام ہے کہ جس نے پریکٹیکلی جو سیاست جو صحیح طور پر شروع کی تو وہ پاکستان تحریک انصاف. جی باقی آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں وہ مختلف جماعتوں سے آئے ہیں، تو ان کے اپنے گروپ ہیں جو پہلے سے آ رہے ہیں. کسی کا 70 سال سے، کسی کا 50 سال سے، کسی کا 30 سال سے. تو یہ پولیٹکس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک انویسٹرز ہوتے ہیں جو پیسہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں وہ پھر کماتے بھی ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ووٹ بینک ہوتا ہے، چیئرمین لیول کے، ناظم لیول کے لوگ ہوتے ہیں. اور تیسرے ہوتے ہیں میری طرح ورکرز ہوتے ہیں جو نظریاتی ہوتے ہیں، جو پارٹی کی لائن کو ٹو کرتے ہیں اور پارٹی نظریے کے مطابق ووٹ دیتے ہیں. آگے نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ کوئی بھی اور قائد کا حکم ہوتا ہے تو اس کی وہ پاسداری کرتے ہیں. بدقسمتی سے نظریاتی کارکنان کو اگنور کر دیا جاتا ہے 2 وجوہات پر. ایک تو یہ کہ ان کے پاس ووٹ بینک کم ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ مالدار بھی کم ہوتے ہیں، نمبر 1. دوسری یہ کہ یہ ان جو امیدوار ہوتے ہیں چاہے وہ ایم این اے ہو ایم پی ہو، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دینا ہے، چاہے ہم ان کو لفٹ کروائیں یا نہ کروائیں، ترقی کے عمل میں ان دھارے میں لائیں یا نہ لائیں. تو لہذا یہ بدقسمتی سے ان کے اختلافات کی وجہ سے یا گروپنگ کی سیاست کی وجہ سے ہم نظریاتی کارکنان سفر کر رہے ہیں. اور جتنے یہ اپنے گروپ والے لوگوں کو عزت دیتے ہیں یا ترقیاتی کاموں میں ان کو حصے دار بناتے ہیں، اس طرح ہمیں نہیں بنایا جاتا. وجہ کیا ہے کہ یہ کیا اختلافات ختم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی اختلافات تو اللہ جانتا ہے ختم ہو سکتے ہیں یا نہیں ختم ہو سکتے، لیکن اگر یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں سائد صاحب، ان کے اختلافات کوئی دائمی نہیں ہوتے. یہ آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے اور کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو ختم کرنا چاہیے اور عوام کی خاطر ختم کرنا چاہیے. صابن سے ہاتھ دھونا کرونا وائرس کو پھیلنے سے روک سکتا ہے. ہاتھوں کی حفاظت پاکستان کی حفاظت. خان صاحب یہ بتائیے گا باقاعدہ جو بشرانہ زندگی کا آغاز کب اور کس شعبے سے آپ نے کیا؟ جی ساجد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے تعلیم ختم کی تو پھر میں نے 1 سال درس و تدریس کی. یہاں پر ایک پرائیویٹ ادارہ تھا مسلم ماڈل سکول، میں نے وہاں پر ٹیچنگ کی. 1 سال کے بعد پھر میں نے محسوس کیا کہ میں اپنا ادارہ سٹارٹ کروں.
پھر میں نے یہاں پر علاقہ چھچ میں ایک معروف گاؤں ہے عدلزئی، عدلزئی میں میں نے اپنا شاہین ماڈل اسکول کے نام سے اپنا انگلش میڈیم اسکول سٹارٹ کیا، اور تقریباً 2 سال بعد پھر اسی کے ساتھ ایک دوسرا دیہات ہے لکوڑی تاتاری، وہاں پر میں نے اپنا دوسرا اس کی شاخ کھولی. تو میں درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہو گیا، کیونکہ درس و تدریس سے مجھے محبت تھی. میں چاہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا لوگوں کی بچوں کی تربیت بھی کروں اور جو بھی میں خدمت کر سکتا ہوں کروں. تو درس و تدریس سے میرا آغاز ہوا، تقریباً 5 سال میں نے درس و تدریس کی. اچھا عمران صاحب یہ بھی بتائیے، آپ نے ماشاءاللہ صحافت میں بھی اپنا ایک نام اور ایک مقام کافی خاص تقریباً، کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ درسوں کا نام بھی کرتے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پورے ضلع ٹک میں آپ کا ایک نام تھا. اس میں آپ نے مختلف اقسام کی کتابیں بھی لکھی تھی، تو اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا وہ کون کون سی کتابیں تھی اور کس طرح، کیونکہ آپ نے اس طرح کا نام پیدا کیا تھا اپنے صحافت میں کہ جب آپ نے صحافت کی اور پھر بعد میں آپ نے چھوڑ بھی دی تھی. تو یہ پہلے آپ بتائیے گا کہ کیوں چھوڑی تھی سب سے پہلے، اور کی تھی، اور اس میں کون کون سی کتابیں آپ نے شائع کی تھی اور لکھائی تھی. جی سائی صاحب، اس طرح ہے کہ صحافت جب میں نے چھوڑی تو وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں PSC پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں جاب کرتا تھا، اور میں کہہ رہا تھا، میں نے بڑی آپ کو پتا ہے کہ پازیٹیو جرنلزم کی اور کوشش کی کہ صحافت میں جو کالی گھڑیں ہیں تو ان کو بے نقاب کیا جائے اور مثبت عقائد پر مبنی تعمیری صحافت کی جائے. تو چھوڑنا مجھے اس وجہ سے پڑ گئی کہ کچھ ایسے دوست تھے جو صحافت سے بھی وابستہ تھے، انہوں نے جو منسٹری آف ڈیفینس میں جاب کرتا تھا وہاں پر انہوں نے لیٹر لکھے اور ان کو کہا گیا کہ آپ کے ایک جاب کرنے والے لوگ بندہ ہے تو وہ صحافت کرتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے ادارے نے پابند کر دیا جی کہ جب تک آپ ادارے میں رہیں گے تو آپ نے جرنلزم نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے 8 سال جرنلزم کی مقامی سطح پر بھی کی، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سائی صاحب کہ الحمدللہ میں نے اپنے 8 سالہ صحافتی کیریئر میں تقریباً میں 6 اخبارات کا چیف ایڈیٹر رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ڈسٹرکٹ اٹک میں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شاید پاکستان میں کوئی مقامی سطح پر ایسا جرنلسٹ ہو جو کہ 6 اخبارات کا چیف ایڈیٹر ہو. تو ہم ناظرین یہ سننا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ نے جو کتابیں لکھی تھی جی تو وہ کس حوالے سے لکھی تھی؟ جی میں نے جو الحمدللہ ابھی تک میری 5 بکس آ چکی ہیں جی مارکیٹ میں، اور اس میں جو پہلی میری بک آئی تھی وہ فرزندان چھچ کے حوالے سے تھے. اور یہاں پر چھچ میں اللہ پاک نے بڑی معتبر اور ممتاز شخصیات کو پیدا فرمایا، اور جنہوں نے نہ صرف ملک کی سطح پر بلکہ انٹرنیشنل سطح پر اپنے علاقے کا بھی اور اپنے خاندان کا نام روشن کیا. بے شک ہمارا علاقہ اچھا جو ہے علماء کے حوالے سے بہت مشہور ہے. اگر آپ علماء کی بات کرنا چاہیں تو پھر عبد الرحمان کامل پوری رحمہ اللہ، شیخ الحدیث صاحب جو کہ بہبودی گاؤں سے ہیں، جن کے پوتے جو ہیں وہ قاری عتیق الرحمان صاحب اس وقت JUI کے جو پنجاب کے امیر بھی ہیں. تھوڑا سا ہمارا بھی نام آتا ہے. جی بالکل. آپ کے جو دادا جی تھے، ان کے تو آپ کے دادا جی تھے اب شیخ حدیث حضرت مولانا عبد الغنی صاحب، وہ بہت بڑا نام تھا ماشاءاللہ. اور پھر مولانا غلام اللہ خان صاحب کو بہت بڑا نام ہے. اور اگر آپ بریلوی مکتبہ فکر سے دیکھیں تو ہمارے جو دریا شریف ہیں اس کے جو حافظ عبد الغفور صاحب رحمہ اللہ، ان کا بہت بڑا نام ہے. اور پھر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب پیزائی شریف والے، ان کا بہت بڑا نام ہے. تو چھچ کے جو لوگ ہیں ان کی جو ممتاز لوگ تھے، ان کے کارہائے نمایاں کو سامنے لانے کے لیے پہلی جو میں نے بک لکھی وہ فرزندان چھچ کے نام سے تھی. اس کے بعد جب یہ لوگ سینئر تھے، پھر مجھے کچھ دوستوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس نوجوان بھی ایسے ہیں جو سائنٹسٹ ہیں، پائلٹ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور مختلف فیلڈز میں ہالی ووڈ کے اداکار ہیں. اس طرح کے انہوں نے مختلف یعنی کہ کارہائے نمایاں دیے ہیں پوری دنیا میں، تو ان کو بھی آپ سامنے لائیں. وہ کتاب بھی آپ نے شائع کی تھی، جگمگاتے ستارے بھی تھی آپ. جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری خاص بڑی ہٹ ہوئی تھی، ہر جگہ پہ اس کا آپ کا ایک نام آیا تھا. تو اس وقت کیا فیل کر رہے تھے آپ؟ جی میں یہ بتا رہا تھا ساحل بھائی آپ کو کہ جو پھر جب یہ کتاب ہوئی تو کافی ماشاءاللہ پاپولر ہوئی، تو پھر مجھے نوجوان دوستوں نے اپروچ کیا کہ ایسے لوگ جن کے بہت زیادہ کارنامے ہیں لیکن وہ پبلک کے سامنے نہیں آئے، ان کو آپ متعارف کرائے. تو جو میرا 2nd ایڈیشن آیا تھا وہ چھچ کے جگمگاتے ستارے کے نام پہ آیا تھا، جس میں ہمارے بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو میں نے شامل کیا تھا. پھر اس کے بعد علماء کرام کے حوالے سے جو میری کتاب آئی چھچ کے جلیل القدر علمی خانوادے، جس میں آپ کا خاندان تھا، اور پھر باقی تقریباً آلموسٹ 29 کے قریب میں نے فیملیز کو شامل کیا تھا.
اور الحمدللہ اس کے بعد پھر 2 اور کتابیں ہیں، تو الحمدللہ اب تک 5 کتابیں آ چکی ہیں۔ خان صاحب بحیثیت صحافی آپ نے کیا خدمت سر انجام دی خاص کر نظروں کے لیے؟ لیکن یہ اگر جرنلزم کے تو اس میں نے جو ہے اپنے جو میرے جذبات تھے، جو میری ضمیر کی باتیں تھیں، کافی بڑا مجمع تھا، تو وہاں پر میں نے پروٹیسٹ کیا ممتاز حسین قادری شہید کی شہادت پر، اور میں نے ان کی پھانسی کو یہود و نصارہ کی سازش قرار دیا۔ تو کیونکہ میں منسٹری آف ڈیفینس کا جاب کرتا تھا، ظاہر ہے کہ جب کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو اس کے کوئی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں نے اس کی خلاف ورزی کی، تو پھر جو میری جو ہائی اتھارٹیز تھی انہوں نے مجھے کمپلسری ریٹائر کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے باعزت ریٹائر کیا گیا، اس میں مجھے جتنے بینیفٹس تھے وہ مجھے دیے گئے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے تحریک انصاف میں شمولیت کی؟ جی، تحریک انصاف میں شمولیت اس لیے اختیار کی جی کہ ایک تو میں جرنلسٹ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ سیاست اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، اور میں پولیٹیشینز کے انٹرویوز وغیرہ بھی کیا کرتا تھا۔ تو جب میں ریٹائر ہوا تو پھر میرے پاس ظاہر ہو تو کام کوئی تھا نہیں، بزنس کی طرف میرا مائنڈ کوئی نہیں تھا، ایج اتنی ہو چکی تھی کہ میں کوئی اور ایسا کام کر نہیں پا سکتا تھا۔ 2 سال کا اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ دوسرے کسی جاب میں جاتے ہیں یا پولیٹکس میں جاتے ہیں عملی طور پر، تو اس کے لیے کوئی تھوڑا سا آپ کو وقفہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ کیونکہ وہاں پر جب ممتاز حسین قادری شہید کی جب شہادت ہوئی تو وہ نون لیگ کا دور تھا، تو ایک قسم کا مجھے نون لیگ سے بھی نفرت ہو چکی تھی، تو نون لیگ کی نفرت میں، اور اس وقت جو عمران خان کا نعرہ تھا تبدیلی کا، جس نے بہت سارے نوجوانوں کو اور پاکستانیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 2 قسم کے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مورل کرپٹ، ایک ہوتے ہیں فائنینشلی کرپٹ۔ دیکھیں انسان ہے، ایک بندہ اگر لیٹ سے کوئی ذاتی گناہ کرتا ہے، انفرادی گناہ کرتا ہے، تو وہ اس کی ذاتی چیز ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے یا کوئی ایسا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ، اور وہ فائنینشلی کرپٹ جو ہے۔ کم از کم عمران خان کے اوپر ایک کنسنسس ہے، میجارٹی لوگ یہ کہتے ہیں، پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ عمران خان کمپیریٹیولی نواز شریف، زرداری اور جتنے باقی پولیٹیشنز ہیں ان سے دیانتدار بھی ہیں، اور ان سے زیادہ جو ہے وہ محب وطن بھی ہیں، اور ان کی اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی پریویس زندگی دیکھ لیں، چاہے وہ شوکت خانم کے حوالے سے ہو، نمل یونیورسٹی کے حوالے سے ہو، تو ان کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھ کر یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ محب وطن ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت ایک جماعت مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سے بہتر سمجھ کر، خان صاحب کو نواز شریف اور زرداری سے بہتر سمجھ کر، اور اس وقت جو ہمارے لوکل اگر قیادت تھی تو ملک امین اسلم